दिल की हरकत बंद हो जाए तो उसे चलाकर दिखाएं। अगर आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उन्हें फिर से कारआमद करके दिखाएं। एक टांग उठा सकता है, जरा दूसरी टांग भी उठाकर दिखाओ। दिखा सकते हो? एक टांग पर तो खड़े हो सकते हो, जरा दूसरी टांग भी उठाओ और फिर खड़ा होकर दिखाओ। मौत के फरिश्ते के सामने जरा अकड़ कर दिखाओ। गर्ज के हर आकिल, हर बालिग खुशी और नाखुशी से, चाहते हुए या ना चाहते हुए, सब अल्लाह ही के सामने सजदा रेज हैं। फिर ऐसे बेबस से फरियाद करना, किसी को दाता, किसी को दस्तगीर, किसी को गरीब नवाज, किसी को मुश्किल कशा कहना, कितनी बड़ी हमाकत है और कितनी बड़ी गुस्ताखी और जुर्रत भी कि हम अल्लाह के साथ किसी को उसके बराबर ला रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि सायों के घटने और बढ़ने पर भी मेरा इख्तियार है। जो सायों का घटना और बढ़ना है, इसमें भी अल्लाह ताला की माशियत है। पिछले पहर और पहले पहर का जिक्र इसलिए है कि इन वक्तों में जमीन पर हर चीज का साया नुमाया हो जाता है और इबादत के लिहाज से भी ये दोनों वक्त जो हैं बहुत ही उम्दा हैं। और परछाइयां सुबह के वक्त जमीन पर यानी फैल जाती हैं, यही उनका सजदा है। यानी जो साया आपका जमीन पर फैलता है वही उसका सजदा करना है। पूछ इनसे कि आसमानों और जमीन का रब कौन है? कह दे अल्लाह। कह दे फिर क्या तुमने इसके सिवा कुछ कारसाज बना रखे हैं जो अपनी जानों के लिए ना किसी नफा के मालिक हैं और ना नुकसान के, यानी तुम उनको पुकारते हो जो अपनी जान के लिए भी किसी किस्म का नफा या नुकसान के मालिक नहीं। तुम्हारे क्या खाक का माना है उन्होंने। कह दे क्या अंधा और देखने वाला बराबर होते हैं, या क्या अंधेरे और रोशनी बराबर होते हैं, या उन्होंने अल्लाह के लिए कुछ शरीक बना लिए हैं जिन्होंने इसके पैदा करने की तरह पैदा किया है, तो पैदाइश उन पर गुडमुड हो गई है। कह दे अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है और वही एक नहायत जबरदस्त है। उसने आसमान से कुछ पानी उतारा तो कई नाले अपनी अपनी वुस्त के मुताबिक बह निकले। फिर इस रेले ने उभरा हुआ झाग उठा लिया और जिन चीजों को कोई जेवर या सामान बनाने वाले की गर्ज से आग पर तपाते हैं, इनसे भी इसी तरह का झाग उबरता है। इसी तरह अल्लाह हक और बातल की मिसाल बयान करता है। फिर जो झाग है सो बेकार चला जाता है और रही वो चीज जो लोगों को नफा देती है सो जमीन में रह जाती है। इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान करता है। जिन लोगों ने अपने रब की बात कबूल कर ली थी उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसकी बात कबूल ना की, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो जमीन में है और उसके साथ उतना और हो तो वो जरूर उसे फिदिया में दे दें। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरा बिछोना है। अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजल करता है, वो हर जमीन पर पड़ती है, बंजर जमीन पर भी, अच्छी जमीन पर भी और बुरी जमीन पर भी, लेकिन इसकी तासीर अलग अलग हो जाती है। जब वही पानी जरखेज जमीन पर, अच्छी जमीन पर बरसता है तो वो जो जमीन है अपना फल फूल दुगना लाती है, अपने मेवे दुगने लाती है, तरह तरह के अनवा इकसाम के फल फूल पैदा करती है। और वही बारिश जब किसी बंजर जमीन पर पड़ती है तो क्या होता है, जब किसी खबीस जमीन पर पड़ती है तो वो कुछ भी नहीं उगाती सिवाय खारदार थोर जड़ी बूटियों के। तो यही मिसाल कुरान की है, अल्लाह के दीन की दावत है। कुरान और अंबिया की तालीम और अल्लाह का हुक्म सबके लिए बराबर है। कुछ लोग तो इससे फायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग बंजर जमीन की तरह नकारा और बेकार रहते हैं, वो इससे किसी भी किस्म का फायदा नहीं उठाते। तो क्या सीखा है हमने इस रकू से? बुखारी शरीफ की एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की पैदाइश 40 दिन तक उसकी माँ के पेट में जमा होती है, यानी बच्चा हर 40 दिन के बाद अपना रूप बदलता है। फिर इतने ही दिन वो बासूरत खून रहता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर अल्लाह एक फरिश्ते को भेजते हैं जो 4 बातें लिखता है, उसका रिजक, उसकी उम्र, अमल और नेक और बद होना। इसलिए ये बात ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी तकदीर लिख दी है। अपनी तकदीर पर शाकिर रहना है।
लोगों को नफा देने वाला बनना है, नेक अमल करने हैं, अपने लिए सदका जारिया बनाना है, ताकि आप दुनिया से चले जाएं तो भी आपके बनाए हुए सदका जारिया से आपको फैज मिलता रहे, आपको नफा मिलता रहे। यहाँ इस रकू के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों से 5 सवाल किए हैं, जो आप लोगों ने यहाँ तर्जमे में पढ़े हैं अभी। आसमानों जमीन में रिजक कौन देता है? नेमतों का मालिक कौन है? दुनिया का निजाम चलाने वाला कौन है? कौन जिंदा से मुर्दे को निकालता है? कौन मुर्दा से जिंदों को निकालता है? तो सीखने की बातें हैं। अल्लाह ने हम सब के लिए एक मिकदार लिख दी है, उसकी तकसीम पर राजी रहना है, अपनी हालत को खुद बदलना है, क्योंकि जब तक आप बदलना ना चाहें अल्लाह ताला आपको नहीं बदलेगा। सुस्ती छोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह के सिवा ना कोई दुआओं का सुनने वाला है और ना कोई कबूल करने वाला। अल्लाह हमेशा से हक पर चलने वालों की दुआ कबूल करता है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हक पर चलने वाला बना दे। आयत नंबर 17 में बड़ी खूबसूरत मिसाल है ना। औदियतुन यानी नदी नाले बह जाते हैं। वादी की जमा है, जो असल में पानी बहने की जगह को कहते हैं। 2 पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को भी कह लेते हैं। कभी रास्ते के मायने में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन रास्ते पहाड़ी नालों के किनारों के साथ चलते हैं। वो कूड़ा किरकट और झाग जो पानी की तेज रफ्तारी के बायस उसकी सतह पर उभर आता है। जब हम चूल्हे पर हांडी चढ़ाते हैं तो उसकी सतह पर उभरने वाला झाग, ये भी उसी की मिसाल है। सोने चांदी वगैरह का जेवर जिससे इंसान जीनत हासिल करता है, जब अल्लाह की रहमत आती है, बारिश आती है, तो ये सब यानी जो गंदगियां होती हैं वो निकल जाती हैं और असली चीज जो है सिर्फ वो बाकी रह जाती है। मतलब ये हो सकता है इस बात का कि बाज बातिल हक पर गालिब आ जाते हैं, मगर क्या होता है कि आखिरकार अल्लाह ताला उसे मिटा देता है, बेकदरो कीमत बना देता है। हुस्ने अंजाम हक और अहले हक ही का होता है। जैसा कि झाग और खसो खाशाक बेशक पानी को ढांप लेते हैं, मगर आखिरकार क्या होता है, पानी इन्हें किनारों पर फेंक देता है और बेकार कर देता है, और खालिस पानी से लोग फायदा उठाते हैं। इसी तरह सोना चांदी और दूसरी धातुओं को जब पिघलाया जाए तो उनका मैल कुचैल भी ऊपर आ जाता है। आखिरकार कुछ उतार कर फेंक दिया जाता है और कुछ जल जाता है। गर्ज ये कि सारा मैल कुचैल बेकार हो जाता है और लोगों के लिए नफामंद धात जो है सिर्फ वही खालस बाकी रह जाती है, जैसे सोना और चांदी जिससे वो लोग जेवर बनाते हैं, या लोहा और तांबा और पीतल वगैरह जिससे बर्तन और असला और दूसरा सामान बनता है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म और हिदायत देकर भेजा है, इसकी मिसाल बहुत ज्यादा बारिश की है जो एक जमीन पर बरसी। इस जमीन का एक हिस्सा बहुत उम्दा और जरखेज था। इसने पानी को कबूल कर लिया यानी कि जज़ब कर लिया, फिर बहुत सी घास और चारा उगाया, और इसके कुछ हिस्से सख्त जमीन के गड़े थे जिन्होंने पानी को रोक लिया, तो अल्लाह ने उसके साथ लोगों को नफा पहुंचाया। चनाचे उन्होंने पिया और पिलाया और खेती बाड़ी की, और इसके बाज हिस्से चटियल बिदान थे जो न पानी रोकते थे और न घास उगाते थे। तो ये इस शख्स की मिसाल है जिसने अल्लाह के दीन की समझ हासिल कर ली। गौर करिएगा, जिसने अल्लाह के दीन की समझ हासिल कर ली और उसे इस इल्म ने हिदायत ने नफा दिया जिसे देखकर मुझे अल्लाह ने भेजा था, और इस शख्स की मिसाल जिसने उसकी तरफ सर न उठाया और न अल्लाह की वो हिदायत कबूल की जो देकर मुझे भेजा गया। इन तीनों में से आखिरी मिसाल काफिर की है। यानी इससे अकल वालों की सिफात बयान की गई हैं, जो हम वादे और अहदो पैमान अल्लाह ताला से करते हैं, हम एक दूसरे से भी करते हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रिश्तों को तोड़ने वाला नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला बना दे। जो भी वादा करना है उसे पूरा करना है। वादा पूरा ना करना वादा खिलाफी मुनाफिकीन की सिफत है। मुनाफिक का पता चलता है उसकी वादा खिलाफी से। मुनाफिक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुनाफिक वो शख्स है जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास कोई इमानत रखवाई जाए तो अमानत में खियानत करे। यानी ये मुनाफिक की निशानियां हैं। और इसके बरअक्स ईमान वालों की क्या सिफात हैं? वादा पूरा करते हैं, अमानत में खियानत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, रिश्तों को मिलाते हैं,
رشتوں کو توڑتے نہیں، بدلے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ان نیکیوں کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وارث بنانا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ رشتوں کو توڑنے اور قطع رحمی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر منافقین کی عادات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ بظاہر بہت میٹھے بنتے ہیں، لیکن جب کبھی موقع ملتا ہے تو سارے حساب بے باک کر دیتے ہیں، اپنے اندر کے چھپے ہوئے انسان کو باہر لے آتے ہیں۔ منافقین کی ایک عادت فساد پھیلانا بھی ہوتا ہے، رشتوں کو توڑنا اور وعدہ خلافی کرنا بھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو رشتوں کو جوڑتے ہیں، زمین میں فساد نہیں پھیلاتے۔ مومنین اور عقل والوں کی خوبیاں پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، دنیا کی زندگی میں گم نہیں ہو جانا، آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی ذات کو وجہ فساد نہیں بنانا، برے انجام برے حساب سے ڈرنا ہے اور دوسروں کو بھی ڈرانا ہے، برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ آپ لوگوں میں سے ایسی کون ہے جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتی ہے؟ کیا ہے کوئی؟ اگلا رکوع نوٹ کر لیں 20 سے 26 تک۔ عقل والوں کے لیے نصیحت کہاں سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں، اولو الالباب، لب سے نکلا ہے یہ لفظ جس کا معنی ہے عقل۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والا بنا دے اور ہمیں عقل والوں میں شامل کر دے۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ آیت رشتوں کو جوڑنے والی آیت ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا کہا ہے ان رشتوں کو توڑنا نہیں، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ رشتوں کو جوڑیں، جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ ہمیشگی کے باغات، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً اچھائی کرتے ہیں، اچھائی جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کن چیزوں کا وعدہ کیا ہے؟ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے تھے، میری بندگی کرتے تھے۔ کب؟ روز قیامت۔ صبر کرنے والوں کو صلہ دیا جائے گا کہ یہ میرے بندے تھے، میری بندگی کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ سرحدیں محفوظ رکھی جاتی تھی اور ان کے ذریعے سے ناپسندیدہ حالات سے بچا جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی فوت ہوتا تو اس حال میں کہ اس کی دلی خواہش اس کے سینے ہی میں ہوتی، وہ اسے پورا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس وقت ان کے پاس آئیں گے اور ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا صلہ دے گا۔ اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، تو مشکلات پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے اچھے صلے کی امید رکھنی ہے۔ اللہ کی جو رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ رشتوں کو جوڑو، اور جو ان کو توڑتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔
اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا کی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رزق تنگ کرتا ہے اور اللہ رزق کو پھیلانے والا ہے۔ اللہ رزق کو فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ یبسط الرزق۔ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب یہ شبہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے جو نافرمان دنیا میں خوشحال ہیں وہ خوشحال کیوں ہیں؟ تو سیدھا سا جواب ہے، یعنی دنیا میں رزق کی فراوانی یا تنگی یہ کوئی معیار نہیں ہے جس کے لحاظ سے ہم کسی شخص کے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے یا ناپسندیدہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کافر کو خوب سمانے عیش دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور مومن پر تنگ دستی دراز کر دیتا ہے تاکہ دونوں کی آزمائش ہو جائے۔ مومن اپنے صبر اور شکر کی وجہ سے آخرت میں بڑے بلند درجات پا لیتا ہے، جبکہ کافر ناکام رہتا ہے۔ اس میں آخرت کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، سب سے برا ٹھکانہ ان کا ہے۔ گمراہ لوگوں کی بدعمالیوں کے باوجود ان کے پاس عیش و عشرت کا جو سامان ہے اسے دھوکہ نہیں کھانا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ انہیں مہلت دی گئی ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے یہ مال ان کے لیے رسوائی کا باعث بنا ہوا ہے، ذلت کا باعث بنے گا، اور آخرت میں بھی وہ لوگ رسوا ہوں گے۔ مستور بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس مثال کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ انگلی، اور راوی یحییٰ انہوں نے شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر واپس آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو چٹائی نے آپ کے پہلو پر اپنے نشان لگا دیے تھے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے لیے بستر وغیرہ بنا دیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق؟ میں تو دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا پھر اسے چھوڑ کر چل دیا۔ بس اتنی سی مثال ہے دنیا کی، ایک مسافر کی سی، کہ ہم سفر کے دوران کسی درخت کے نیچے چند منٹ کے لیے سستانے کے لیے بیٹھتے ہیں، حواس درست کرتے ہیں اور پھر اگلی منزل کی جانب۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، دلوں کا سکون ذکر الہی۔ ایک بات نوٹ کریں، پھیپھڑوں کو سکون ملتا ہے تب جب انہیں آکسیجن ملتی ہے، معدے کو سکون تب ملتا ہے، وہ تب اچھی طرح سے کام کرتا ہے جب اس کے اندر صحت مند خوراک جاتی ہے، اور دل کام کب کرتا ہے؟ جب اسے اس کی خوراک ملتی ہے، اور دل کی خوراک کون سی ہے؟ ذکر کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کر لیا، 27 سے 31 تک۔ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ کہہ دے، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اپنی طرف سے راستہ دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی دل کے اطمینان کا باعث ہے، یعنی اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے تجھے ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ تو انہیں وہ وحی پڑھ کر سنائے جو ہم نے تیری طرف بھیجی، اس حال میں کہ وہ اس بے حد مہربان سے کفر کر رہے ہیں۔ کہہ دے، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور اگر واقعی ایسا قرآن ہوتا، یعنی کوئی اور اس جیسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یعنی معجزات مانگتے ہیں۔ معجزات دکھانا صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم معجزے دیکھ بھی لو تب بھی تم نہیں مانتے، یعنی جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، چاہے انہیں جتنے مرضی معجزات دکھا دیے جائیں، یا اس کے ذریعے زمین قطع کی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بلکہ سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہے تو یقیناً سب کے سب لوگوں کو ہدایت دے دے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ انہیں اس کی وجہ سے جو اللہ نے کیا کوئی نہ کوئی سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے لوگ بھی اگر مل جائیں، پوری کائنات مل جائے کہ وہ کسی شخص کو راہ راست پر لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ ہدایت ملے گی مگر مانگنے سے، بنا مانگے رزق ملے گا، کپڑے ملیں گے، ہر چیز ملے گی، مال اولاد ہر چیز ہر نعمت اللہ دے گا، مگر ہدایت مانگنے پر ہی ملے گی۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے اور دعا ذکر کی بہترین حالت ہے۔ اللہ ہمیں رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے رجوع کرنے والا ہی ہدایت پا سکے گا۔ اللہ کی یاد دل کے غم کا مرہم ہے، اللہ کی یاد دل کے سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے دل کے سکون کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ کافر غم میں مایوس ہو جاتے ہیں اور مومن اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد کو تازہ رکھنا ہے، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تازہ رکھنا ہے۔ دنیا کی لذتوں میں جیسے کہ ناچ گانے کی محفلیں ہو گئی، مہندی کا فنکشن ہو گیا، اس طرح کی اور بھی بہت ساری رسومات ہیں جو ہمیشہ بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سکون ملتا ہے تو صرف کہاں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کو اپنا رب مان کر مطمئن ہو جانا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا قرآن کو پڑھ کر آپ یہ ساری باتیں اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر محسوس کرتی ہیں۔ اس قرآن کو پڑھ کر آپ اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ کام لے کر آیا کریں، میرے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے اپنے پہلے والے پارے سے کیا سیکھا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک پہلا کھانا ہضم نہ ہو دوسرا کھانا مزہ نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ہضم ہوتا ہے، آسانی سے معدے میں بھی نہیں اترتا۔ تو اس لیے اگلے پارے پر جانے سے پہلے پچھلے پارے پر اچھی طرح سے غور و فکر کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 32 سے 37 تک، 32 سے 37 تک۔ خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو ہر جان اس پر نگران ہے، جو اس نے کمایا، کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے، کہہ دے ان کے نام تو لو ذرا۔ یا کیا تم اس سے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اگر اللہ گمراہ کر دے تو کائنات مل کر زور لگا لے، اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ بار بار ایک ہی چیز کی تکرار ہے، ایک ہی احساس یہاں پر جگایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ زمین و آسمان کی تمام کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، یعنی ثواب اور جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو بدبخت بنا دے، کسی کو خوش بخت بنا دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے، یعنی جو اللہ کے منکر ہیں
اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ دیکھیں، دنیا کے عذاب بھی سخت ہیں، لیکن آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ روز محشر کوئی اللہ سے نہیں بچائے گا۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کے مطابق جو ان کے گمان میں یہ ہے کہ وہ انہیں اللہ کے ہاں سے بچا لیں گے، روز قیامت کچھ کام نہیں آنے والے۔ وہ خود وہاں پر اپنی اپنی جانوں کی فکر میں مبتلا ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے، کیسے بچا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمہاری یہ آگ جو ابن آدم جلاتا ہے، جہنم کی گرمی کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سب کی گرمی اس کی مثل ہے، اور آخرت کے عذاب کے بہت زیادہ سخت ہونے کا سب سے بڑا باعث یہ ہے۔ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کن کے لیے؟ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی بتوں کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے بابوں کو اللہ کے ساتھ برابر شریک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں روز قیامت یعنی روز قیامت کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دن کوئی سفارش کام آنے والی نہیں، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور اس کے برعکس مومن لوگوں کی جو مثال ہے، پہلے جہنم کے بارے میں بتایا گیا، اور اب اگلی آیت میں جنت کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں۔ نوٹ کرتے جائیے گا، ساتھ ساتھ گنتے جائیے گا۔ اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، اور کافروں کا انجام آگ ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ جنت کی صفتیں یعنی متقی لوگوں کو جو ملنے والی جنت ہے اس کا حال کیا ہے؟ اس کے درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا پھل دائمی ہوگا، یہ نہیں کہ کبھی پھل آ گیا اور کبھی نہ آیا، اور اسی طرح ان کے سایوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس کے پھل بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ کسی جنتی کو ان سے کوئی رکاوٹ کبھی پیش آئے گی۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ وہ ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہر نبی ہر رسول کی دعوت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یعنی جس طرح پہلے انبیاء کی طرف کتابیں اتری، اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، اور جس طرح ہر نبی پر اس کی قوم کی زبان میں وحی اور کتاب نازل کی، اسی طرح عربوں پر بھی انہی کی زبان میں کتاب اتاری، کسی دوسری زبان میں نہیں، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو یہ زبان آتی نہیں، اس لیے ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر کی جانب ہونے یا عرش پر ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، اللہ میرے پاس بھی ہے، اللہ کراچی میں بھی ہے، اللہ لاہور میں بھی ہے، اللہ سیالکوٹ میں بھی ہے، اللہ گجرانوالہ میں بھی ہے، اللہ ساتھ والوں کے گھر میں بھی ہے، اللہ میرے پاس بھی ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ ایک ہے اور وہ عرش کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے علم میں اس قدر سمایا ہوا ہے، اس طرح اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے ایک چھوٹی سی مخلوق کی طرح، ایک چھوٹی سی حیثیت سے ہم ان کے سامنے ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت اللہ کی نظر میں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ذرہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا، ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے علم میں سمایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ وہ اوپر کی جانب ہے اور عرش پر ہے۔ فرمایا قد نرا تقلبا وجهک فی السماء، یقیناً ہم نے تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ لیا، یا ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورۃ اعراف میں فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم میں سمایا ہوا ہے۔ پھر آپ کے مخاطب اگرچہ قیامت تک کے تمام جن و انس ہیں، تاہم سب سے اول مخاطب کون ہیں؟ عرب لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ان کا اور ان کی زبان کا انتخاب ان کی فطری خوبیوں اور ان کی زبان کی جامعیت، فصاحت و بلاغت اور حسن ادا، آسان ہونے اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے فرمایا، اور اسے اہل عرب پر احسان قرار دے دیا۔ اسی طرح سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، اور بے شک وہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت یا شہرت کا باعث ہے، اور عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر اس قرآن نے عربی زبان کو ایسا محفوظ کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود عربی زبان اصل صورت میں موجود ہے، جبکہ دوسری تمام زبانیں کچھ عرصہ کے بعد بدل جاتی ہیں، حتیٰ کہ پہلے لفظ بالکل ہی متروک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انگریزی وغیرہ کا بھی حال ہے۔ خود عربی کو دیکھ لیجئے کہ قرآن کی وجہ سے عربی محفوظ ہے، مگر عام لوگوں کی عربی مختلف ہے۔ البتہ اصل عربی کو قرآن نے صدیوں سے اصل صورت میں باندھ رکھا ہے، وہ دنیا بھر میں ایک ہی ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہوگا اور اس کے غصے سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس میں وعید ہے ان علماء کرام کے لیے جو جانتے بوجھتے سنت کو چھوڑ کر بدعت اور ضلالت اس کو تھام لیتے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اقوال رجال کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جنتی خوب کھائیں پیئیں گے، لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گی، نہ ان کی ناک بہے گی، نہ انہیں پیشاب اور پخانے کی حاجت ہوگی۔ مشک جیسی خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اسی سے ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جیسے سانس بے تکلف چلتا ہے، اسی طرح تسبیح و تقدیس الہام کی جائے گی۔ یا اللہ ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنا دے، آمین۔ تو کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کائنات میں صرف حکم اللہ کا چلتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اتباع رسول کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کرنی ہے کہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا کرے، تاکہ ہم جنتوں میں بھی اسی طرح بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس لگائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ اسی طرح ہم جنتوں میں مجلس لگائیں اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانے والا ہے، جہنم کے عذاب بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے کامیابی کے ساتھ پار اتار دے، اور میدان حشر کی سختیوں سے بھی ہمیں بچا لے۔ تو ایک بات جو ہم نے جس پر عمل کرنا ہے، منہ میں آئی بات فٹ سے نہیں بول دینی، اللہ کی سزاؤں سے ڈرتے رہنا ہے، قرآن سے دعا اور ذکر اور اذکار سے اپنا ناطہ مضبوط کرنا ہے، جنت کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، قرآن پڑھنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اگلا رکوع ہے 38 سے 43، 38 سے 43۔ تقدیر حکمت الہی ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر یقین رکھ لیں گے تو زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی اور بڑے سکون سے ہماری زندگی گزرے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے کئی رسول تجھ سے پہلے بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، ام الکتاب، یعنی
ساری چیزوں کی جو اصل کتاب ہے، اصل جڑ ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ جس چیز یا حال کو تم ملنے والے ہو، قلم اس کے ساتھ خشک ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب مٹنے والا نہیں۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک وہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اسے قضائے مبرم کہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تم جس چیز یا حال کو ملنے والے ہو اس کے ساتھ قلم خشک ہو چکا ہے۔ اور ایک تقدیر وہ ہے جس میں تبدیلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق، اور وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا میں ہر چیز اس باب سے ہے، بعض اس باب ظاہر ہیں اور بعض چھپے ہوئے ہیں۔ اس باب کی تاثیر کا ایک اندازہ مقرر ہے، جب اللہ چاہے ان کی تاثیر اندازے سے کم یا زیادہ کر سکتا ہے، اور جب چاہے ویسی ہی رکھے۔ آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور کبھی گولی لگنے سے بھی بچ جاتا ہے، اور ایک اندازہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ ہرگز نہیں بدلتا۔ اندازے کو کہتے ہیں تقدیر۔ یہ دو تقدیریں ہیں، ایک بدلتی ہے یعنی تقدیر تاثیر اسباب، اور ایک نہیں بدلتی یعنی علم الہی۔ اور کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا واقعی تجھے اٹھا لیں تو تیرے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کی طرف آتے ہیں، اسے اس کے کناروں سے کم کرتے آتے ہیں، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ اور بلا شبہ ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر تو سب اللہ ہی کی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کر رہا ہے، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں تو کسی طرح رسول نہیں ہے، کہہ دے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ، یعنی ان سے پہلے کفار نے بھی اپنے رسولوں کو ستانے اور اسلام کو نیچا دکھانے کی بہت کوششیں کی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہی کو پیش نہیں آ رہی۔ پھر کوئی تدبیر اللہ کی معاشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سو اگر ان کی کوئی تدبیر کامیاب ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ہی تقاضا ہوگی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت جلد یہ کافر بھی معلوم کر لیں گے کہ اس دنیا کے گھر کا اچھا انجام کس کے حق میں ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ تو ایسے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی سورۃ رعد۔ دین والوں پر تنقید نہیں کرنا، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اتباع رسول کرنی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ماننا ہے۔ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی تقدیر کے فیصلے پر مطمئن رہنا ہے۔ اگلی صورت حضرت ابراہیم ہے۔ جس طرح کہ یہ صورتوں کا سلسلہ انبیاء کے نام سے شروع ہوا، آپ دیکھیں یہ اگلی صورت حضرت ابراہیم کے نام سے آ گئی ہے۔ رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں 1 سے 6 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدنی صورت ہے، 52 آیات ہیں اس کی اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام را، اللہ کے نام سے جو بے حد نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، ان کے رب کے حکم سے، اس کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے، قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، تو بہت واضح اور سیدھا سا جواب ہے۔ اس رکوع کا ٹاپک بھی یہی ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے والی کتاب قرآن مجید۔ تو آپ نے لوگوں کے سوال کا جواب کس طرح سے دینا ہے؟ تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ قرآن کس لیے ہے؟ روشن کتاب ہے، جہالت مٹاتا ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور دوسرا کیا؟ اس اللہ کے راستے کی طرف کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث
बड़ी हलाकत है। और वो जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में बहुत ज्यादा महबूब रखते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें कजी तलाश करते हैं, ये लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी कौम की जबान में, ताकि वो उनके लिए खोलकर बयान कर दे। ये आयत इस बात की दलील है कि कुरान को अरबी जुबान में क्यों नाजिल किया गया था। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसकी कौम की जबान में, ताकि वो उन लोगों के लिए खोलकर बयान करे। फिर अल्लाह गुमराह कर देता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है, और वही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ला और इन्हें अल्लाह के दिन याद दिला। बिलाशुबा इसमें हर ऐसे शख्स के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं जो बहुत सब्र करने वाला, बहुत शुक्र करने वाला है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, जब इसने तुम्हें फिरौन की आल से निजात दी जो तुम्हें बुरा अजाब देते थे और तुम्हारे बेटे बुरी तरह जिबा करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। क्या पता चला कि पैगंबर का काम हिदायत के रास्ते दिखाना है। असल हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है, पैगंबर का नहीं। पैगंबर सिर्फ रास्ते की रहनुमाई करते हैं और हिदायत अल्लाह ताला देता है। इस रुकू से हमने क्या सीखा है? बिना मांगे किसी दूसरे की चाहत से हिदायत नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अबू तालिब को जरूर ईमान की जो हलावत थी वो उनके दिल में उतारने में कामयाब हो जाते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, उनकी तड़प के बावजूद हजरत अबू तालिब का ईमान ना लाना इस बात की दलील है कि अंबिया या किसी दूसरे इंसान की चाहत से हम किसी को हिदायत की तरफ नहीं ला सकते। हिदायत देना सिर्फ अल्लाह ताला का काम है और अल्लाह ताला तब तक हिदायत नहीं देता जब तक कि उससे हिदायत तलब ना की जाए। इस रुकू में हमने सब्र और शुक्र करना सीखा। सब्र और शुक्र भी ईमान का हिस्सा है। शुक्र करें तो सब्र बढ़ा दिया जाएगा। यानी अगर आपने शुक्र कर लिया है तो आपका सब्र भी बढ़ जाएगा और नेमतें भी आप पर बढ़ा दी जाएंगी। कुफरान नेमत करने वाले नाशुक्रे लोग अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं, इसलिए सब्र और शुक्र को लाजिम करना है। याद रखें, जहन्नम में औरतों की कसरत है। किस वजह से? सिर्फ नाशुक्री की बिना पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मुखातिब करके फरमाया था, ऐ औरतों की जमात, कसरत से सदका किया करो, क्योंकि मैंने देखा है जहन्नम में कसरत तुम्हारी है। तो औरतों ने कहा कि क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशुक्री की बिना पर। तुम लोग अपने शौहरों की नशुक्री करती हो। हर रोज तुम्हें खिलाता पिलाता है, तुम्हारे तमाम खर्चे जो हैं वो बर्दाश्त करता है, तुम्हारी तमाम जरूरियात का ख्याल रखता है, और जब कभी हालात तंग हो जाते हैं या जब कभी वो तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता तो तुम क्या कहते हो कि सानू तो तेरे घरों कभी कुछ नसीब ही नहीं होया, असी तो सारी उम्र भुखे मर गए, कभी कुछ नहीं मिला, कुछ नसीब नहीं हुआ तुम्हारे घर से। है ना शुक्री की बात? हर रोज खाया और एक दिन नहीं मिला तो नाशुक्री कर दी। तो क्या करना है? नाशुक्री से बचना है। दुनिया की बजाय आखिरत की फिक्र करनी है। लोगों को हिदायत की तरफ दावत देनी है। लोगों को हिदायत की तरफ दावत देनी है, दावत की तरफ लेकर आना है। हिदायत अल्लाह देता है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है। अगला रुकू नोट कर लें, 8 से 12 तक। शुक्र करना नेमतों को बढ़ा देता है। और जब तुम्हारे रब ने साफ ऐलान कर दिया कि बेशक अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ही ज्यादा दूंगा, और बेशक अगर तुमने ना शुक्री की तो बिलाशुबा मेरा अजाब यकीनन बहुत सख्त है। एक नेमत का शुक्र करना दूसरी नेमत की आमद का जरिया बन जाता है, और मोमन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। मायूसी कुफर है, और कुफर करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और वो लोग जो जमीन में हैं सब के सब कुफर करो तो बेशक अल्लाह यकीनन बड़ा बेपरवाह है, बेहद तारीफ वाला है। यानी अगर तुम शिरक करते हो, सब के सब मिल जाओ, तो इसमें अल्लाह ताला का क्या बिगाड़ लोगे? अल्लाह ताला का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अपना नुकसान करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले, तुम्हारे पिछले और तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन
تم میں سب سے زیادہ تقوی والے آدمی کے دل والے ہو جائیں تو یہ چیز میری سلطنت میں کسی چیز کے اضافے کا باعث نہیں بنتی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن تم میں سب سے زیادہ فاجر شخص کے دل والے ہو جائیں تو یہ چیز میری سلطنت میں کسی شے کی کمی نہیں کرے گی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگے اور میں ہر شخص کو جو اس نے مانگا ہے دے دوں، تو یہ چیز اس سے جو میرے پاس ہے کچھ کمی نہیں کرے گی، مگر جتنا سوئی جب وہ سمندر میں داخل کی جائے، یعنی اتنی کمی ہوگی جتنا ہم ایک سوئی کو سمندر کے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، جب ہم سوئی کو باہر نکالتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوئی کے ساتھ کتنا سا پانی لگا ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم کی خبر، اور عاد اور سمود کی، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹا لیے اور انہوں نے کہا بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، بے شک ہم تو اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ایک بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے دے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر۔ کیا چیز سمجھ میں آئی؟ کہ انبیاء بھی انسان تھے، بشر تھے، فرشتے نہیں تھے، مگر ہمارے جیسے بشر۔ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤ۔ یعنی بظاہر تم ایک انسان کی شکل میں ہی ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اوڑھتے پہنتے ہو، بیویاں ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم۔ پھر تمہاری ہم پر برتری کیسے ہو گئی؟ پھر ہم آپ کی برتری خود پر کیسے ثابت کر لیں؟ مقصد یہ کہ ہمارے آباء و اجداد، یعنی تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو، یعنی تقلید۔ غور و فکر نہیں کرنا، سمجھنا نہیں ہے، بس اندھی تقلید کرتے جانا ہے آنکھیں بند کر کے۔ جب ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ رہتی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دلیل دو، تو پھر ان کے پاس آخری حربہ کون سا رہ جاتا ہے؟ وما علینا آباؤنا، کہ یہ وہی طریقہ ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا۔ اور کہا کہ کیا تم ہمیں اس عبادت سے، ان لوگوں کی عبادت سے، ان خداؤں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے؟ یعنی انہوں نے کہا ہم نے تمہیں نہیں ماننا، اپنے باپ دادا کی تقلید۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اور ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کے حکم کے سوا لے آئیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ کیا معلوم ہوا کہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ پر کرنا ہے، اور جو مومن ہے وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ہیں، اور ہم ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اس کے بھروسے پر استقامت اختیار نہ کریں؟ رہا تمہارا ہمیں تکلیف دینا تو ہم ہر حال میں اس پر صبر کریں گے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ بھروسہ رکھنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کچھ بھی مشکل پیش آ جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کسی سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، کسی قسم کا کوئی خوف ہے، کسی قسم کی پریشانی میں ہے، تذبذب میں ہے، تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ مومن صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ صرف بھروسہ اللہ پر کرنا ہے،
मोजज़ात नहीं मांगने। मोजज़ात देना अंबिया का इख्तियार नहीं, अंबिया की पैरवी करनी है, अल्लाह की निशानियों पर गौर करना है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी। और दूसरी चीज ये भी कि अंबिया भी बशर हैं, उनके पास गैब का इल्म नहीं, वो भी खाते पीते चलते फिरते हैं। अंबिया को इल्म गैब उतना ही दिया जाता है, किसी भी चीज के बारे में उतनी ही खबर दी जाती है जितनी के अल्लाह ताला देना चाहता है। मोजज़ात नहीं मांगने, बस मान लेना है, इत्तबाए रसूल करनी है। तो इससे क्या मालूम होता है कि दलील देखने से ईमान नहीं आता। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान की दौलत से सरफराज करे। इसमें हमारे लिए नुक्ता अमल क्या है कि अल्लाह की नेमत का शुक्र करना है। अगर हम अल्लाह की नेमत का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें मजीद नवाजेगा। अल्लाह की दी हुई चीज का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है, अल्लाह की राह में तवक्कल करना है। तवक्कल सीखना है तो परिंदों को देख लें, सुबह को खाली पेट घर से निकलते हैं तो शाम को पेट भर कर वापस आते हैं, और साथ में अपने पीछे रह जाने वालों के लिए भी ले आते हैं। जितना तवक्कल करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजेगा। देखिए, तवक्कल का ये मायनी है कि खंजर तेज रख अपना। तवक्कल के ये मायनी है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर, यानी तदबीर करते जाएं, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, भरोसा अल्लाह पर कर लें। आप बस कोशिश करते जाएं, मेहनत करते जाएं, अल्लाह पर अपने मामलात को इस तरह से छोड़ दें, इस तरह से अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं कि देखिए कितना खूबसूरत सा अंदाज है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अल्लाह खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये तवक्कल का आखिरी दर्जा है, यानी हमें इस तरह से अल्लाह पर तवक्कल करना है। अब रुकू नंबर 13 से 21, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा वही कामयाब हो जाएगा। और उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने रसूलों से कहा, हम हर सूरत तुम्हें अपनी जमीन से निकाल देंगे या लाजमन तुम हमारी मिल्लत में वापस आ जाओ। यानी जब भी वक्त के नबी ने अपनी कौम को दीन की दावत दी तो उन्होंने उनके साथ दुश्मनी की, उन्हें रसूल मानने से इनकार कर दिया, उन्हें धमकियां दी कि या तो हमारी जमीन से निकल जाओ या हमारे दीन में वापस आ जाओ। तो उनके रब ने उनकी तरफ वही की कि यकीनन हम इन जालिमों को जरूर हलाक करेंगे और यकीनन उनके बाद हम तुम्हें इस जमीन में जरूर आबाद करेंगे। ये इसके लिए है जो मेरे सामने खड़ा होने से डरा और मेरी वईद से डरा। वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए जन्नतें हैं। और उन्होंने फैसला मांगा और हर सरकश सख्त अनाद रखने वाला नामुराद हुआ और उसके पीछे जहन्नम है और उसे इससे पानी पिलाया जाएगा जो पीप की सूरत में होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। आप देखें, रोजा रखा हुआ है, रात को तरह तरह के मशरूबात बनाकर पीते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, जबकि जहन्नम में क्या पिलाया जाएगा? पीप। वो इसे बामुश्किल घूंट घूंट पिएगा और करीब नहीं कि उसके हलक से उतरे, यानी घूंट घूंट पीने की सूरत में भी हलक से उतरने वाला नहीं। और उसके पास मौत हर जगह से आएगी, हालांकि वो किसी सूरत मरने वाला नहीं, और उसके पीछे एक बहुत सख्त अजाब है। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब के साथ कुफर किया, इनके अमाल उस राख की तरह हैं जिस पर आंधी वाले दिन में हवा बहुत सख्त चली। वो उसमें से किसी चीज पर कुदरत नहीं पाएंगे जो उन्होंने कमाया। यही बहुत दूर की गुमराही है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और एक नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर हरगिज मुश्किल नहीं। और वो सब के सब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो कमजोर लोग उन लोगों से कहेंगे जो बड़े बने थे कि बेशक हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से बचाने में कोई भी काम आने वाले हो? वो कहेंगे, अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम तुम्हें जरूर हिदायत करते। हम पर बराबर है कि हम घबराएं या हम सब्र करें, हमारे लिए भागने की कोई जगह नहीं। क्या मालूम हुआ? बुराई की तरफ तबीयत खुद ब खुद मायल हो जाती है और नेकी की तरफ इसे खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए बुराई से सख्ती के साथ बचाव करना है और रोजे क़यामत
کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ برے لوگوں کو مٹا کر اچھے لوگوں کو لے آئے، اس لیے اچھے کام کرنے ہیں، اللہ سے جواب دہی سے ڈرنا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اتباع رسول کرنی ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اگلا رکوع ہے 22 سے 34، یعنی 22 سے 34، شیطان کی تقریر۔ یہاں پر دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک گروہ رحمان کا اور دوسرا گروہ شیطان کا۔ کون سی چیز اسلام میں پہلے کرنی ہے اور کون سی بعد میں آنی ہے، وہ ہم اس رکوع کے اندر دیکھیں گے۔ ساری زندگی شیطان کے بہکاووں میں آ کر ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور آخر کی باقی کیا ہوتا ہے کہ شیطان مکر جاتا ہے۔ شیطان مکر جائے گا، جان لیں ہر گناہ جو ہے وہ شیطان کا دعوت نامہ ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں یا ٹھکراتے ہیں۔ ذرا شیطان کی بات تو سنیں کہ شیطان کیا کہتا ہے۔ اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا، میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے فوراً میری بات کو مان لیا۔ یعنی شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا میرا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا کھلا دشمن ہوں، پھر بھی تم لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، میری بات مان لی، میں نے تو بس تمہیں تھوڑی سی دعوت دی تھی، تم نے فوراً قبول کر لی، تو تم نے فوراً میرا کہنا مان لیا، اب مجھے ملامت نہ کرو۔ یعنی اب مجھے برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے اعمال کے حقدار ہو، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی مجھے برا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو برا کہو، میں نے کون سا تمہیں مجبور کیا تھا، میں نے تو صرف ایک دعوت دی تھی، تم نے خوشی خوشی میری دعوت کو قبول کر لیا، تو آج میں تو تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں اور کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، آج تمہیں کوئی عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ کیا کہا شیطان نے؟ مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق یہاں بھی مشرکین اور شیطان کے ذکر کیا، اور اس کے بعد ایمان اور صالح عمل والوں کا انجام کیا ہونا ہے وہ بھی یہاں پر بتا دیا۔ برے اعمال کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے عذاب کس طرح کے ہیں آپ نے پیچھے پڑھا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد جہنم سے ڈرایا اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی دے دی۔ یعنی جو برے کام کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا انجام جنتوں میں داخلہ ہے، داخل کیے جائیں گے۔ داخل کون کرے گا؟ اس کی تین جہتیں ہیں، اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جو جنت میں بھیجنے کا حکم دے گا، پھر اس کے بعد فرشتے ہیں جو اس کے حکم سے انہیں جنت میں لے جائیں گے، اور تیسرے ان کا ایمان اور عمل صالحہ ہیں جو اللہ کی رحمت اور ان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ جنتوں میں آپس میں کیسے سلام دعا ہونی ہے؟ یعنی آپس میں ہم ملتے وقت کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو فرشتے پھر ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، یعنی سلام ہو تم پر اس کے بدلے میں جو تم نے صبر کیا، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ پھر رب رحیم انہیں سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو اس رب کی طرف سے، کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے۔ سلامتی کی جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلامتی کا تحفہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی چوٹی آسمان میں ہے، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور گندی بات کی مثال ایک گندے پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اس کے لیے کچھ بھی قرار نہیں۔ اور اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔
کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، یعنی اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ ہلاکت والا گھر کون سا ہے؟ ہلاکت والا گھر ہے جہنم۔ جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ کہہ دے فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ ہی کی طرف ہے۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، کلی عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی، یعنی اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی روز قیامت آنے سے پہلے صدقات کر لے۔ روز قیامت جب آ گیا تو پھر اس دن نہ کوئی بدلہ لیا جانا ہے، نہ کوئی سفارش کام آنی ہے اور نہ ہی کوئی صدقہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہے۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے کہہ دے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دلی دوستی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہاری خاطر دریاؤں کو مسخر کر دیا اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا کہ پے در پے چلنے والے ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کر دیا اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ تو کیا سیکھا؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں۔ شیطان کا گروہ نہیں بننا، رحمان کا گروہ بننا ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ کلمہ طیبہ پکیزہ درخت ہے جو پھلتا پھولتا ہے، اور کلمہ خبیثہ کڑوا اور برا درخت ہے۔ یہ جو تصویب ہے یہ قبر میں فرشتوں کے جواب میں میدان حشر میں بھی کام آئے گی، اس لیے استقامت اختیار کرنی ہے، اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے سب کچھ دے دیا، جو کچھ چاہا وہ بھی دے دیا، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے بنا مطالبے کے، بنا مانگے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اور یہی نعمتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے اور ہر وقت کرتا ہی رہتا ہے، مگر وہ ہے کہ ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ناشکری پر اتر آتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے ظالم اور ناشکرا ہے۔ کس طرح سے؟ مراد کافر انسان ہے کہ وہ اللہ کا حق دوسروں کو دے کر، یعنی غیر اللہ کی عبادت کر کے بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان ہے کہ ناشکری سے باز نہیں آتی۔ ہر وقت ناشکری۔ مومن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کافر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ کافر انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے نہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرتا ہے۔ کبھی کسی کو جھولی بھرنے والا کہہ دیتا ہے تو کبھی کسی کو داتا کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کو دستگیر بنا دیتا ہے تو کبھی کسی کو مشکل کشا بنا دیتا ہے، جبکہ دستگیر، داتا، مشکل کشا، جھولیاں بھرنے والا صرف اللہ ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی کہ جہنم میں؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کی زبردست ناشکری ہے۔ اے غافل انسان، کاش کہ تو اپنے اصل داتا اور اصل دستگیر کو پہچان اور اس کا احسان مان لے، اسی کا شکر ادا کر۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، اللہ سے نا امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟
یعنی بتوں سے امیدیں رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی رکھنا یہ کفر ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، کیا سیکھا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتی ہے۔ کشتیوں کے اندر یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، نہروں اور دریاؤں میں چلتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو حاکم کل ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپانا نہیں ہے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی۔ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقات کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں گے، علانیہ بھی صدقات کریں گے اور پوشیدہ بھی صدقات کریں گے، یعنی ہر حال میں نیکی کرنی ہے، چاہے چھپ کر کریں چاہے ظاہر کر کے کریں، نیکی کرنی ہے۔ روز قیامت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ احساس اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ بری بات کی مثال بری زمین جیسی ہے جو کبھی پھلتی پھولتی نہیں، اور اچھی بات کی مثال اچھی زمین جیسی ہے جو بہت تر و تازہ اور اعلیٰ قسم کا پھل پھول لاتی ہے۔ اگلا رکوع نوٹ کریں 35 سے 42، 35 سے 42۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، یہ پورے کا پورا رکوع دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو میرے پیچھے چلا تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے میرے رب، اس رکوع میں آپ کو بار بار اے میرے رب کی تکرار نظر آئے گی۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ کے ارد گرد کی جو بے آباد اور ویران جگہ تھی وہاں پر لا چھوڑا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کیونکہ بارش کے علاوہ وہاں پانی نہیں تھا ملتا، اور زمین بھی پتھریلی اور ریتلی تھی، خصوصاً مکہ والی جگہ میں بالکل بھی پانی نہیں تھا ہوتا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ غیر آباد بیاباں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ کو لا چھوڑا اور پھر یہ دعا کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اور پھر پانی تلاش کرنا اور آب زمزم کا پھوٹ نکلنا، یہ اسی سے ہے۔ اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث بھی ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، جو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا کا سننے والا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بغیر کسی مفروضے کے عطا کر دینا۔ معلوم ہوا اولاد اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ صرف اس بات کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، ورنہ ہر تندرست جوڑے کے ملنے سے اولاد پیدا ہو جاتی، بلکہ یہ محض اللہ کی عطا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہے ملا جلا کر دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیتا ہے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، خالی رکھتا ہے، اور جس کو چاہے جوانی میں دے دے، جس کو چاہے بڑھاپے میں جا عطا کرے، یہ اس کی عطا ہے۔
کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں۔ اگلی بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اے میرے رب، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول کر۔ اگلی پھر دعا آ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت دعا، ساتھ ساتھ آمین کہتی جائیں۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آنکھیں کھلی کی کھلی کیسے رہ جاتی ہیں؟ جب کوئی چیز اچانک ایک دم سے سر پر آ پڑتی ہے، یعنی جس کے متعلق ہمیں گمان نہیں ہوتا، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی، ہم نے کچھ سوچ نہیں رکھا ہوتا، اور وہ ایک دم سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ بہترین دعا ہے، اس کو یاد رکھیں اور اسے پڑھا بھی کریں اپنے والدین کی بخشش کے لیے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو اور جس دن حساب قائم ہوگا، اور تو اللہ کو ہرگز غافل نہ گمان کر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، یعنی ڈھیل دے رہا ہے، ایک دم سے اچانک پکڑنا ہے، اور اچانک قیامت اچانک ہی آئے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے کام کاجوں میں مصروف ہوں گے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا، کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، ایک دم سے۔ تو کیا سیکھا ہم نے اس رکوع سے؟ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، دعاؤں کو کثرت سے کرنا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، دوسرے ایمان والوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے، جس طرح کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنایا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرما بردار بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دے۔ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، والدین کے حق میں دعائے خیر کرنی ہے۔ اگر والدین اس دنیا میں ہے تو ان کا حکم ماننا ہے، ان کا دل خوش رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور جانے انجانے میں جو اگر آپ لوگوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، ان کی نافرمانی کی ہے، ان سے معافی مانگ لیں، ان کا دل خوش کر دیں، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ کثرت سے یہ دعا کیا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگلا رکوع نوٹ کر لیں، 43 سے 52۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا جس نے رسول کی پیروی کی، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ کس کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جب قیامت آئے گی۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا، تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی، اور بے شک انہوں نے تدبیر کی اپنی تدبیر، اور اللہ ہی کے پاس ان کی تدبیر ہے، اور ان کی تدبیر ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ پس تو ہرگز گمان نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے، اور تو مجرموں کو اس دن زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھے گا، ان کی قمیضیں رال کی ہوں گی اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے گی، تاکہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ جو عذاب کا معاملہ ہے نا،
یہ کفار کے ساتھ ہے، مومنوں کے سجدے کے اثار یعنی جو نشانات ہیں ان کو جلانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوں گے اور اہل نار میں سے اپنی رحمت کے ساتھ جسے نکالنا چاہیں گے تو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ ان لوگوں کو آگ سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، ان لوگوں میں سے جن پر اللہ رحم کرنا چاہتا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہوں گے، تو وہ انہیں آگ میں سجدے کے نشان کے ساتھ پہچانیں گے۔ آگ ابن آدم کو کھا جائے گی مگر سجدے کے نشان کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو کھائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے وہ لوگ ہوں گے جو شرک سے پاک ہوں گے اور جن کے جسم پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ بے نماز اس نشان سے محروم ہوتے ہیں۔ انہیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ تو کیا سیکھا آپ نے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز یعنی سجدوں کے نشان، زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے ہیں۔ یہ سجدوں کے نشان روز قیامت ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور اب اس لیے اپنے حساب کی تیاری رکھنی ہے۔ جنت کی دعا کرنی ہے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ بدلہ نہیں لینا، معاف کر دینا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ قیامت آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پارہ۔ الحمدللہ کل ہم 14ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔